अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये मौजू तकदीर का मौजू है। तकदीर के हवाले से हमारे जहनों में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। हम क्या मजबूर महज हैं? इस दुनिया में हमें कोई इख्तियार और इरादा नहीं दिया गया। फिर ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह को तो सब कुछ पता है, जब उसे पता है तो फिर हमारे अमल की क्या हैसियत है, उसका क्या फ़ायदा है। ये और इन जैसे बहुत से सवालात हैं जो जहनों में पैदा होते हैं, और जब इन सवालात के जवाब लोगों को नहीं मिलते तो फिर लोगों के दिलों में शकूक पैदा होते हैं। लोग बदअमली या बेअमली की तरफ माइल होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुफ्र व इल्हाद तक जा पहुँचते हैं। चुनांचे आज की इस गुफ्तगू में मैं कोशिश करूँगा कि इन सवालात को एड्रेस करूँ और उनके वो जवाबात आपकी खिदमत में पेश करूँ जो कुरान मजीद ने दिए हैं, क्योंकि ये कुरान मजीद का मौजू है। देखिए, कुरान मजीद हमें ये बात बताता है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को तकदीर का पाबंद बनाकर नहीं भेजा, बल्कि तकदीर बनाने के लिए भेजा है। वो ये बताते हैं कि इंसान की असल ज़िंदगी एक ऐसी दुनिया में गुजरेगी जो अनकरीब कायम होने वाली है, और उस दुनिया में या तो अबदी जन्नत है या अबदी जहन्नुम है। और यहाँ मुझे और आपको ये मौका दिया गया है कि हम अपने हुस्न अमल से चाहें तो एक ऐसी तकदीर लिखें जिसके नतीजे में आने वाली दुनिया में हम जन्नत में रहेंगे और हमेशा रहेंगे। इसके बरक्स अगर हम बदअमली की सियाही को अपने नामा अमाल में लिखते हैं तो उसका नतीजा फिर ये निकलेगा कि आने वाली दुनिया में हमारी तकदीर हमारी रूह स्याही में बदलेगी और जहन्नुम के दरवाजे तक हमें लेकर चली जाएगी। तो गोया कि हमारी तकदीर हमारे हाथ में दे दी गई है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान मजीद ने इसको बिल्कुल खोल कर बयान किया है। इस इख्तियार का जिक्र किया गया है। सूरह कहफ में मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मन शाह फलयुमिन व मन शाह फलयकफुर, कि जो शख्स चाहे वो ईमान की राह इख्तियार कर ले और जो शख्स चाहे वो कुफ्र करे। सूरह दहर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को सीधी राह की हिदायत दे दी है। अब चाहे तो वो शुक्रगुजार बने, चाहे तो नाशुक्रा बने। तो ये इंसान का इख्तियार है, उसकी अथॉरिटी है जो इंसान को मुकम्मल तौर पर दी गई है। लेकिन कुरान और हदीस के बाज़ बयानात की बुनियाद पर एक उलझन है जो जहनों में पैदा हो जाती है, सवाल है जो पैदा हो जाता है, और वो ये कि अल्लाह ताला को तो ये पता है कि हमारे साथ क्या होगा, और उन्होंने तकदीर में लिख दिया है कि कोई भी इंसान जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। यानी हमारी शकावत का, हमारी सादत का, हमारी खुशबख्ती का, हमारी बदबख्ती का, हमारी जन्नत का, हमारी जहन्नुम का, हमारे अंजाम का, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फैसला आज हो चुका है और अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया है। जब लिख दिया है तो उसके बाद हमारे अमल की हैसियत क्या है? तो लोग फिर ये एतराज़ करते हैं कि गोया कि एक नौइयत का ये सिर्फ ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, लेकिन लोग ये कहते हैं कि फ्रॉड हो रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं अल्लाह ताला करते। ये बाज़ बयानात हैं कुरान मजीद के और अहादीस हैं जिनको लोगों ने ठीक नहीं समझा, जिसके नतीजे में ये इंटरप्रिटेशन वजूद में आई है, जिससे गलत फहमी हो रही है। अगर आप सही बात को समझ लेंगे तो देखिए फिर कोई शक आपके जहनों में नहीं रहेगा। देखिए, कुरान और हदीस में जो बात भी बयान हुई है वो अल्लाह ताला के इल्म के हवाले से बयान हुई है। अल्लाह ताला देखिए ज़मा व मकान से बुलंद है। जिस तरह वो इस कमरे में मेरे साथ मौजूद हैं, इसी तरह वो आपके घरों में आपके साथ मौजूद हैं, सब देख रहे हैं। यानी उनका इल्म हमारा और आपका अहाता किया हुआ है। मौजूद होने से मुराद ये है कि उनका इल्म अहाता किया हुआ है। वो हर जगह होते हैं, सब देख रहे होते हैं, उन्हें हर चीज़ की खबर होती है। तो वो मका से बुलंद है, इसी तरह वो ज़मा से भी बुलंद है, यानी टाइम स्पेस दोनों से बुलंद है। वो माजी को भी देख रहे हैं, वो हाल को भी देख रहे हैं, वो मुस्तकबिल को देख रहे हैं। तो जब वो किसी इंसान को पैदा कर देते हैं तो उसी लम्हे उसका अंजाम उसे मालूम हो जाता है। अल्लाह ताला को उस इंसान का अंजाम मालूम हो जाता है। उन्हें इस लम्हे मालूम है कि इस शख्स का जो गुफ्तगू कर रहा है इसका अंजाम क्या होने जा रहा है, और जो इस गुफ्तगू को सुन रहा है उसका अंजाम क्या होगा उन्हें इस वक्त भी मालूम है। इस वक्त भी मालूम है कि मैं और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन ये क्या है? ये मेरी और आपकी तकदीर नहीं है, ये उनका इल्म है। ये उनका इल्म है। अब ज़ाहिर है कि उन्हें जन्नत बनानी है तो उन्हें इल्म होना तो ज़रूरी है ना, जब भी तो वो जन्नत का एहतमाम करेंगे। तो उन्हें पहले से इल्म हो जाता है, इसलिए कि वो खुदा हैं, वो कादिर मतलब हैं, वो ज़मा मकान से बुलंद हैं। तो अब उनके इल्म को आपको समझना है। यानी मामला क्या है? मैं और आप जो करते हैं हम जन्नत या जहन्नुम में उसकी वजह से जाएंगे, उनके इल्म की वजह से नहीं जाएंगे, लेकिन उनको इल्म हो जाता है। तो अब इसको एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं इस गुफ्तगू को कुछ जुमलों पे ख़त्म करूँगा। ज़ाहिर है मेरी जो गुफ्तगू का एक एंड होगा, मुझे भी नहीं पता इस वक्त वो क्या होगा, लेकिन जब मैं वो गुफ्तगू ख़त्म करूँगा और आप उस गुफ्तगू को सुन लेंगे
تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ جملے کیا ہوں گے، متعین طور پہ وہ کیا جملے میں بولوں گا۔ آپ ان جملوں کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں اور اپنے کسی دوست کو میری یہ تقریر فارورڈ کریں اور اس کو ساتھ میں یہ بتا دیں کہ یہ جو مقرر ہیں ان جملوں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، آپ کا دوست اگر ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ اس پہ حیران نہیں ہوگا کہ بھئی یہ میرے اس دوست کو جس نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے مقرر کے جملوں کا کیسے علم ہو گیا؟ اس لیے کہ اسے اندازہ ہے کہ بھئی اس نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی پہلے، جب ویڈیو دیکھ لی ہے تو اسے پتہ چل گیا۔ اچھا، یہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مقرر جو بولے گا وہ میں نے اس پہ لکھ دیا ہے، تو کیا آپ کے لکھے ہوئے کی وجہ سے میں وہ بول رہا ہوں؟ نہیں، معاملہ بالکل الٹ ہے۔ میں نے بولا ہے، آپ نے لکھا ہے، تو آپ کا علم جو وجود میں آیا ہے میرے عمل سے وجود میں آیا ہے۔ آپ کے علم کی وجہ سے میں کچھ نہیں بولوں گا، یعنی میں اپنی مرضی سے بولوں گا، اپنے اختیار سے بولوں گا، اپنے ارادے سے بولوں گا۔ آپ اسے جان لیں گے، جب جان لیں گے تو آپ اسے لکھ لیں گے۔ وہ میری تقدیر نہیں بن گئی، وہ آپ کا علم ہے۔ میری تقدیر میں نے جو بولا ہے وہ بنی ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے جان لیتے ہیں۔ آپ نے تو ویڈیو دیکھ لی اس لیے آپ جان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ ہم اس کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ جان لیتا ہے، جب وہ جان لیتا ہے تو وہ لکھ بھی دیتا ہے، وہ فرشتوں کے حوالے بھی کر دیتا ہے، اس لیے کہ جنت جہنم کا انتظام فرشتوں کو کرنا ہے۔ لیکن اس کے لکھنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اصل میں نے عمل کیا ہے، آپ نے عمل کیا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو معاملہ بالکل ایسا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں، کسی ڈرامے کو آپ دیکھتے ہیں اور اس ڈرامے میں آپ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کے اینڈ کے اندر ہیرو مر جاتا ہے۔ اچھا، اگلے دن ڈرامہ دوبارہ ری ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بیٹھے ہوئے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور آپ انہیں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیرو مرنے والا ہے۔ تو آپ کے گھر والوں کو تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، آپ نے انہیں بتا دیے، لیکن کیا آپ کے بتانے سے وہ ہیرو مر رہا ہے؟ نہیں، آپ کو پہلے پتہ چل گئی تھی یہ بات، آپ نے رات کو ڈرامہ دیکھ لیا تھا۔ تو آپ کو چونکہ علم حاصل ہو گیا تھا اس لیے آپ نے دوسروں کو تو بتا دیا، لیکن آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ کس طرح ہوتا ہے بالکل جدا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اس مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے علم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا عمل اس کے علم کی وجہ سے وجود میں آئے گا، بلکہ میرے عمل کی وجہ سے اس کا علم وجود میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بے شک یہ معلوم ہے، آج بھی معلوم ہے میرے اور آپ کے متعلق کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اس کی ذمہ داری کل کی کل مجھ پہ اور آپ پہ عائد ہوتی ہے، اور یہی اصول ہے جس کے مطابق آپ دیکھیے کہ دنیا میں عدالتوں کا سارا قانون چلتا ہے۔ ایک مجرم جب قتل کر دیتا ہے تو ہم ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ مجرم کو سمجھتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ آرگومنٹ کیا وکیل نے عدالت کے اندر کہ بھئی اس کی تو تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، خدا نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ کسی کو قتل کرے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ذمہ دار وہی آدمی ہے جو عمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے اور اس کو ارادہ دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہے، پہلی الجھن ہے جس کا جواب دینے کی میں نے کوشش کی ہے کہ خدا کے علم سے میری تقدیر کا کوئی اس پہلو سے تعلق نہیں ہے کہ میں مجبور نہیں ہو گیا، میں مجبور بالکل نہیں ہوا، میں نے اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے عمل کیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے، علم تو ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ اللہ نہیں ہو سکتے، وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ قادر مطلق نہیں ہو سکتے۔ تو انہیں پتہ چلنا ہے، اس کو نہیں روک سکتے، لیکن ان کے علم کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہو رہا، میں آزاد ہوں۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات جس کا تعلق اس دنیا سے ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے، موجودہ دنیا ہے، اس میں جو ہم عمل کرتے ہیں کیا اس میں بھی ہم مجبور ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بھی ہمیں آزادی دی گئی ہے، ہم جو کریں گے اس کا نتیجہ نکلے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک طالب علم جب امتحان میں محنت کرتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ پاس ہو جاتا ہے، اور اگر فرض کر لیں وہ محنت نہیں کرے گا، وہ امتحان دینے نہیں جائے گا تو فیل ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ہم یہ ذمہ داری کس کو ٹھہرائیں گے، کس کو ذمہ داری دیں گے؟ ہم ذمہ دار اس بچے کو ٹھہرائیں گے کہ بھئی آپ نے محنت نہیں کی، آپ امتحان دینے نہیں گئے اس لیے فیل ہو گئے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ یہاں پر نتائج عمل کے اوپر ہی موقوف ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کوئی شخص یہ عذر نہیں بنا سکتا، یہ بہانہ نہیں بنا سکتا، نہ اسے بنانا چاہیے کہ بھئی میں تو گھر میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے رزق مل جائے گا، میں تو گھر میں بیٹھا ہوا ہوں میری تقدیر میں اگر پاس ہونا ہے تو میں پاس ہو جاؤں گا۔ نہیں، زندگی ہم اس اصول پر نہیں گزارتے، اور اگر کوئی شخص یہ عذر پیش کرتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے۔ البتہ دو تین چیزیں ہیں جن کو ہمیں اس پہلو سے سمجھنا چاہیے کہ وہاں واقعتاً ہماری محدودیتیں ہیں،
ہم مجبور ہیں۔ وہ کیا چیزیں میں ایک ایک کر کے اب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے عمل کا ایگزیکٹلی وہ نتیجہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ نکلے جو ہم چاہ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر بہت لوگ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ اس درجے کا رسپانس نہیں پاتے، اس درجے کا انہیں رزلٹ نہیں ملتا جس درجے کا رزلٹ ایک دوسرے شخص کو مل جاتا ہے جس نے اتنی محنت نہیں کی ہوتی، جس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، جس میں اتنے گٹس نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر عمل گویا کہ ہمیشہ وہ نتائج نہیں دیتا جو نکلنے چاہیے، گرچہ اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری منصوبہ بندی اور پلاننگ کی تو خرابی نہیں ہے، یعنی اس کی امپرومنٹ کی گنجائش تو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ دو لوگوں نے بالکل برابر عمل کیا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دونوں کے نتائج بھی یکساں نکلیں، مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ کیوں ہے اس کا میں جواب دوں گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں اچھے برے حالات پیش آتے ہیں، وہ ہماری مرضی کے بالکل برخلاف آتے ہیں اور ہمارے علم کے بغیر آتے ہیں، ہماری کوشش کے بغیر آتے ہیں۔ وبا پھیل گئی، لوگ بیمار ہو گئے، لوگ مر گئے، لوگوں کے اوپر معاشی بدحالی آ گئی، اب اس میں کسی کی عمل دخل تھا ہی نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو ہو گیا۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہونا ہے اچھے برے حالات وہ ہو کے رہیں گے۔ تیسری چیز جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم کہاں پیدا ہوئے ہیں، ہماری شکل و صورت کیسی ہے، ہماری ذہانت کیسی ہے، ہمارا زمانہ کیا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں کو بدل سکیں۔ یعنی ہم پیدا ہو گئے کسی خاص زمانے میں، کسی خاص دور میں، کسی خاص حالات میں، اب ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ان چیزوں میں ہم مجبور ہیں؟ تو میں یہ عرض کروں گا جی، ان چیزوں میں ہم مجبور ہیں، لیکن یہ کیوں مجبور کیا گیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ امتحان کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو امتحان لے رہے ہیں وہ کسی مشین کا امتحان نہیں لے رہا ہے۔ ایک وہ گڑھا کھودنے والی جو مشینیں بعض اوقات ہوتی ہیں، تو یہ انسان اس طرح کی کوئی مشین نہیں ہے، انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ سردی ہو یا گرمی ہو وہ ایک ہی جیسا عمل کرے۔ انسان کو ایک حساس مخلوق بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، میلانات ہیں، رجحانات ہیں، اس کی پسند ناپسند ہے، وہ چیزوں کو کے درمیان ترجیح قائم کرتا ہے، اسے کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اسے کچھ چیزیں بری لگتی ہیں، وہ اچھے حالات کو پسند کرتا ہے، وہ برے حالات سے بھاگتا ہے، شر سے وہ اپنی زندگی میں بچنا چاہتا ہے، خیر کو وہ اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے متعلق ٹھیک ہیں۔ جب یہ ٹھیک ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں اسی انسان کا اس نے امتحان لینا ہے، اور اچھے برے حالات میں ڈال کے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اچھے برے حالات سے متاثر ہوتا ہے یا اچھے برے حالات کے باوجود وہ ایمان و اخلاق کی اس تعلیم کو اختیار کرتا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ تو انسان کا امتحان لینا مقصود ہے۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کو غریب بنایا جائے گا، کسی شخص کو بدحال بنایا جائے گا، تو نیچرلی اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے، نیچرلی وہ دکھ میں آتا ہے، نیچرلی وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتا ہے۔ تو ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کا حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے، آپ کو نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارے منفی حالات کے باوجود آپ کو صحیح رویے پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہی میرا اور آپ کا امتحان ہوگا۔ اگر ہم خوشحال ہیں اور ہم دولت مند ہیں، اور اگر ہم باصلاحیت ہیں اور ہم ذہین ہیں اور ہم کامیاب ہیں اور ہم خوبصورت ہیں، یہ ساری چیز اگر ہمیں حاصل ہیں، تو پھر ہمارے اندر غفلت پیدا ہونے کا امکان ہے، ہمارے اندر سرکشی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ تو پھر ٹیسٹ کیا ہوگا کہ غفلت سے بچیں، سرکشی سے بچیں، غرور سے بچیں، تکبر سے بچیں، ظلم سے بچیں، اور ان ساری برائیوں سے بچیں جو اس طرح کی چیزوں کے کامیابی کے اور خوشحالی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہی ہمیں آزماتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کا، حساس انسانوں کا امتحان لے رہے ہیں، وہ مشینوں کا امتحان نہیں لے رہے۔ انسان کو اپنے جذبات سے، احساسات سے، اپنی خواہشات سے اوپر اٹھنا چاہیے، اپنے تعصبات سے اوپر اٹھنا چاہیے، اور پھر خدا کی بندگی کی راہ، اس کی اطاعت کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے۔ اس میں اب ایک سوال ہے جو کچھ لوگ کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے حالات ذرا خراب ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے برا امتحان کا پرچہ ہمیں کیوں دے دیا، یہ منفی حالات کا پرچہ ہمیں کیوں دے دیا۔ اچھے حال والے لوگ تو یہ سوال نہیں کرتے، لیکن جو بدحال لوگ ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، وہ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ اس امتحان کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے۔ تو اس میں دو بس آخری گزارشات میں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے، یہ جو برے حالات ہوتے ہیں نا، یہ امتحان کے پہلو سے بہت اچھے حالات ہیں، اس لیے کہ جس وقت آپ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، محرومی میں ہوتے ہیں، تو کچھ کیے بغیر آپ کا کھاتا کھل جاتا ہے۔
آپ کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا تباً آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر رکھیں، اس لیے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی موت ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کوئی بدکاری کے اڈے پہ جانا ہے اگلے دن؟ کیا نہیں، اس لیے کہ وہ جس طرح کے حالات میں ہوتا ہے وہ کسی گناہ کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو مشکل جو ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ جو محرومی ہے، یہ انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ صرف انسان کو پس حوصلہ نہیں ہونا، نیگیٹو نہیں ہونا، ورنہ پھر وہ کرمنل بن جائے گا، پھر وہ انسان شیطان بن جائے گا۔ تو انسان کو اپنے جذبات و احساسات پر قابو رکھنا ہوتا ہے۔ کھاتا آپ کا کھل چکا ہے۔ اس کے برعکس جو خوشحال آدمی ہے، امیر آدمی ہے، اس بیچارے کو تو بڑی ایفرٹ کرنی ہوگی، اسے بہت مال خرچ کرنا ہوگا۔ اچھا وہ صرف زکوٰۃ دے کے فارغ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو حکم کیا ہے قرآن مجید میں کہ یتیموں کو دو، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، مانگنے والوں کو دو، بلکہ اس درجے میں دو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو کچھ زیادہ ہے سب دے دو۔ حکم یہ ہے۔ اب اس جملے کا مطلب کیا، یہ بھی میں سمجھا دوں کہ اس سے کوئی غلط فہمی ہے کہ جو کچھ ہے ضرورت سے زیادہ، چاہے وہ حال کی ضرورت ہے چاہے مستقبل کی ضرورت ہے، وہ معاشرے کی امانت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اسے روڈ کے اوپر پھینک دو، بلکہ جب ضرورت آئے گی تو تمہیں دینا ہوگا۔ اب وہ نہیں دیتا تو قیامت کے دن جو بدحال آدمی ہے وہ تو شروع میں ہی نکل جائے گا، حساب سے فارغ ہو کے اس شخص کو روک لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بھی یہ تم کیا کرتے رہے؟ یہ جو لوگ مشکل کا شکار تھے، پریشانی کا شکار تھے، اور تم تجونیاں بھر رہے تھے، تم اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے تھے، تم کاروبار میں آگے سے آگے بڑھ رہے تھے، تو خدا کی راہ میں خرچ کیا، اس کے بندوں پر جو حقوق عائد ہوتے تھے دیے یا نہیں دیے، تو وہ تو حساب کے اندر گھرا رہے گا، پتہ نہیں ہزاروں سال کھڑا رہے، سینکڑوں سال کھڑا رہے، اور آپ نکل جائیں گے۔ تو یہ جو منفی حالات ہیں، مشکلات ہیں، اصل میں یہ آسانی کا پرچہ ہے۔ اور اس میں جو ایک آخری بات مجھے بس توجہ دلانی ہے، قرآن مجید کے اشارات سے یہ چیز بیان ہوتی ہے، اور اس کو پھر میں نے اپنی ایک آنے والی کتاب ادھوری کہانی کا موضوع بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی لوگ موجود ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ تو جس شخص کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے، کسی کو زبردستی دھکا دے کے اس امتحان میں نہیں بھیجا ہے، جس نے جو رول چاہا اس دنیا میں منتخب کیا ہے۔ اور اس کی بڑی تفصیل ہے، اس میں قرآن مجید ہیں، اس میں احادیث ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس چیز کو نسبتاً اجمال سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کو بیان کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ انسانوں کے پاس اختیار تھا، بائی چوائس وہ امتحان میں اترے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے سارے انسان موجود تھے۔ یہ بتایا گیا کہ وہاں پر بھی وہ خیر و شر کا اور نیکی کا تصور پوری طرح موجود تھا، لوگ موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی ذریت کے صالحین سب موجود تھے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ معاملہ صرف اتنا تھا، جس طرح مثال کے طور پر کوئی ڈرامہ بنتا ہے تو اس میں مختلف رولز ہوتے ہیں، رائٹر ڈرامے کا اسکرپٹ تو لکھ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایکٹر کا انتخاب کرتا ہے۔ جب انتخاب کرتا ہے تو لوگوں کی چوائس ہوتی ہے، جو چاہے جس رول کو چاہے لے لے۔ خیر ہمارے یہاں تو لکھنے والے اس طرح کی چوائس نہیں دیتے، یہ ڈرامے کا ڈائریکٹر چوائس نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے فری چوائس دی، جس کو جو رول لینا ہے لے لو۔ اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ معمولی سا بھی ظلم ہوا، مجھے غریب نہیں بناتے امیر بنا دیتے تو میں کامیاب ہوتا، ایسا کوئی نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن۔ وہاں اللہ کی حمد ہوگی، اس کی تسبیح ہوگی، اس کی تعریف ہوگی، اس کے منکر اس کے نافرمان بھی اٹھیں گے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے، اس لیے کہ پوری اسکیم کھول دی جائے گی، بتا دیا جائے گا، ایک ایک شخص کو سامنے پوری کہانی رکھ دی جائے گی کہ دیکھو میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے تو ایک عظیم موقع کریٹ کیا تھا، عظیم اپورچونٹی کریٹ کی تھی، ساری مخلوق ڈر گئی تھی، تم نے آگے بڑھ کے قبول کیا تھا، تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے، تم نے پوری اسکیم سمجھی تھی، جس نے بیک آؤٹ کرنا تھا وہ کر گیا، اس وقت تم میں سے جس چیز کا حوصلہ تھا وہ آگے بڑھا، اپنی مرضی کے تم لوگوں نے معاملات لیے، تو اب نتائج بھگتو۔ میں نے اس وقت خبردار کر دیا تھا، اور دنیا میں بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے وارن کیا تھا، متنبع کیا تھا، فطرت کے اندر خیر و شر کا شعور رکھا تھا، ہر چیز کو بتایا تھا، اور آخر میں اپنا کلام قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو گویا کہ خدائے متکلم، خدا بول رہا تھا، تمہارے درمیان میں رکھ دیا۔ پھر میرے بندے تھے، یہ سب کچھ تمہیں بتا رہے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے اصلاح نہیں کی، صحیح راستے کو اختیار نہیں کیا، جنت کی عظیم اپورچونٹی کو حاصل نہیں کیا، تو اپنا سر پیٹو۔ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، رائی کے دانے کے برابر ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وہ بہت کریم ہیں، بہت مہربان ہیں، انہوں نے میرے اور آپ کے لیے ایک عظیم اپورچونٹی رکھی ہے۔ دیکھیے ہم کیا غلطی کرتے ہیں، اور یہ میری گفتگو کا بھی اختتام ہے، ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم آنے والی دنیا کی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھیں، اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے منتخب کریں۔ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمارا فوکس اس پہ بالکل نہیں ہوتا، ہمیں ہمیشہ ایسی دنیا کی پڑی رہتی ہے۔
جو تقدیر ہم پہلے لکھ چکے ہیں اپنے لیے، اس کو ہم ری رائٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے حالات بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے، ضرور کرے، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ آخرت کی تقدیر بگاڑنے لگے. تو اصل میں ہمیں آخرت کی تقدیر بہتر بنانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.